अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं 17वां पारा सूरह अंबिया, आयत नंबर 63 तक आप हमने पढ़ा था। आज हम आगे देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़रजअू इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुल ज़ालिमून। ये सुनकर वो लोग अपने ज़मीर की तरफ पलटे और अपने दिलों में कहने लगे, वाकई तुम खुद ही जालिम हो। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिक़ून। मगर फिर उनकी मत पलट गई और वो बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं। असल में नुकिसू अला रूसिहिम ऊंधा दिए गए अपने सरों के बल फरमाया गया है। बाज़ लोगों ने इसका मतलब ये लिया है कि उन्होंने खजालत के मारे सर झुका लिए, लेकिन मौका महल और सलूब बयान इस मानी को कबूल करने से इनकार करता है। सही मतलब जो सिलसिला कलाम और अंदाज़े कलाम पर नज़र करने से साफ समझ में आ जाता है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम का जवाब सुनते ही पहले तो उन्होंने अपने दिलों में सोचा कि वो वाकई ज़ालिम तो खुद ही हो, तुम खुद ही हो। कैसे बेबस और बेख्तियार माबूदों को खुदा बना बैठे, जो अपनी ज़बान से ये भी नहीं कह सकते कि उन पर क्या बीती और कौन उन्हें मार कर रख गया। आखिर ये हमारी क्या मदद करेंगे, जबकि खुद अपने आप को भी नहीं बचा सकते। लेकिन इसके बाद फ़ौरन ही उन पर ज़िद और जहालत सवार हो गई, और जैसा कि ज़िद का खासा है कि इसके सवार होते ही उनकी अकल ऊंध गई। दिमाग सीधा सोचते सोचते यकायक उल्टा सोचने लगा। क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम। इब्राहीम ने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन चीज़ों को पूज रहे हो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुँचाने पर कादिर है ना नुकसान। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। तुफ़ है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनको ही तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे हो। क्या तुम कुछ भी अकल से काम नहीं लेते, अकल नहीं रखते। क़ालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। उन्होंने कहा, जला डालो इसको और हमायत करो अपने खुदाओं की अगर तुम्हें कुछ करना है। क़ुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अल्फाज साफ बता रहे हैं और सियाक़ो सबाक़ भी इस मफ़हूम की तायीद कर रहा है कि उन्होंने वाकई अपने इस फैसले पर अमल किया, और जब आग का अलाव तैयार करके उन्होंने हज़रत इब्राहीम को इसमें फेंका, तब अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि वो इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाए और बेज़रर बनकर रह जाए। बस सरी तौर पर भी ये इन मोजज़ात में से एक है जो कुरान में बयान किए गए हैं। अगर कोई शख्स इन मोजज़ात को इसलिए तावीलें करता है कि उसके नज़दीक अल्लाह के लिए भी निज़ाम आलम के मामूल से हटकर कोई गैर मामूली काम करना मुमकिन नहीं है, तो आखिर वो अल्लाह को मानने ही की जहमत क्यों उठाता है। और अगर वो इस तरह की तावीलें इसलिए करता है कि जदीद ज़माने के नाम नहाद अक़लियत परस्त ऐसी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उससे पूछते हैं कि बंदे खुदा, तेरे ऊपर यह फ़र्ज़ किसने आयद किया था कि तू किसी न किसी तरह उन्हें मनवा कर ही छोड़े। जो शख्स कुरान को जैसा कि वो है मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। उसे मनवाने की खातर कुरान को उसके ख्यालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करना है, जबकि कुरान के अल्फाज कदम कदम पर इस ढलाई की मज़ाहमत कर रहे हैं, डहलाई की मज़ाहमत कर रहे हों। आखिर किस किस्म की तबलीग है और कौन माकूल आदमी उसे जायज़ समझ सकता है। वअरादू बिही कैदम फजअलनाहुमुल अख़सरीन। वो चाहते थे कि इब्राहीम के साथ बुराई करें, मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया। वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा लिलआलमीन। और हमने उसे और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हुई हैं। बाइबल के बयान के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो भाई थे, नहूर और हारान। हज़रत लूत और उनके बेटे, हज़रत लूत हारान के बेटे थे।
سورہ عنکبوت میں حضرت ابراہیم کو جو تذکرہ آیا ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں سے صرف ایک حضرت لوط ہی ان پر ایمان لائے تھے، یعنی شام و فلسطین کی سرزمین۔ اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ مادی حیثیت سے وہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے، اور روحانی حیثیت سے وہ 2000 برس تک انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں اتنی کثر سے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق رضی اللہ عنہ عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، یعنی بیٹے کے بعد پوتا بھی ایسا ہوا جسے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے اس اہم واقعے کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کے عراقی دور کا واقعہ بھی اس کتاب میں جگہ نہیں پا سکا۔ نمرود سے ان کی مٹ بھیڑ، باپ اور قوم سے ان کی کشمکش، بت پرستی کے خلاف ان کی جدوجہد، آگ میں ڈالے جانے کا قصہ، اور بلاخر ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا، ان میں سے ہر چیز بائبل کی کتاب پیدائش کے مصنف کی نگاہ میں ناقابل اتفاق تھی۔ وہ صرف ان کی ہجرت کا ذکر کرتا ہے، مگر وہ بھی اس انداز سے کہ جیسے ایک خاندان تلاش معاش میں ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو رہا ہو۔ قرآن اور بائبل کا اس سے بھی زیادہ دلچسپ اختلاف یہ ہے کہ قرآن کے بیان کی روح سے حضرت ابراہیم کا مشرک باپ ان پر ظلم کرنے میں پیش تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ حکم اور علم بخشا بالعموم قرآن مجید میں نبوت عطا کرنے کا ہم معنی ہوتا ہے۔ حکم سے مراد حکمت بھی ہے، صحیح قوت فیصلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند حکمرانی حاصل ہونا بھی۔ رہا علم تو اس سے مراد وہ علم حق ہے جو وحی کے ذریعے عطا کیا گیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی۔ یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اشارہ ہے حضرت نوح کی اس دعا کی طرف جو ایک مدت دراز تک اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کے بعد آخرکار تھک کر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں پس میری مدد کو پہنچ۔ اور ایک آگے آتا ہے سورہ نوح میں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ۔ کرب عظیم سے مراد یا تو ایک بد کردار قوم کے درمیان زندگی بسر کرنے کی مصیبت ہے، یا پھر طوفان نوح۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا آگے تھوڑا دیکھتے ہیں۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ طوفان نوح کی طرف اشارہ ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور اس نعمت سے ہم نے داؤد و سلمان کو سرفراز کیا علیہ السلام
یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ ففہم ناہا سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکننا فاعلین۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ مفسرین نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھیں۔ اس نے حضرت داؤد کے ہاں استغاثہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں چھین کر اسے دے دی جائیں۔ حضرت سلمان نے اس سے اختلاف کیا اور یہ رائے دی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک کہ بکری والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے سلمان کو سمجھایا تھا، مگر چونکہ مقدمے کی یہ تفصیل قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے اور نہ کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصریح نقل ہوئی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح کے مقدمے میں یہی ثابت شدہ اسلامی قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور دوسرے فقہائے اسلام کے درمیان اس امر میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اگر کسی کا کھیت دوسرے شخص کے جانور خراب کر دیں تو کوئی تاوان عائد ہوگا یا نہیں، اور عائد ہوگا تو کس صورت میں ہوگا اور کس صورت میں نہیں ہوگا، نیز یہ کہ تاوان کی شکل کیا ہوگی۔ اس سیاق و سباق میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے اس خاص واقعے کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبی ہونے اور اللہ کی طرف سے غیر معمولی طاقتیں اور قابلیتیں پانے کے باوجود ہوتے انسان ہی ہیں، الوہیت کا کوئی شائبہ ان میں نہیں ہوتا۔ اس مقدمے میں حضرت داؤد کی رہنمائی وحی کے ذریعے نہ کی گئی اور وہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر گئے۔ حضرت سلمان کی رہنمائی کی گئی اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، حالانکہ نبی دونوں ہی تھے۔ آگے ان دونوں بزرگوں کے جن کمالات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ وہی کمالات تھے اور اس طرح کے کمالات کسی کو خدا نہیں بنا دیتے۔ ضمناً اس آیت سے عدالت کا یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ اگر دو جج ایک مقدمے کا فیصلہ کریں اور دونوں کے فیصلے مختلف ہوں تو اگرچہ صحیح فیصلہ ایک ہی ہوگا لیکن دونوں برحق ہوں گے، بشرطے کہ عدالت کرنے کی ضروری استعداد دونوں میں موجود ہو، ان میں سے کوئی جہالت اور ناتجربہ کاری کے ساتھ عدالت کرنے نہ بیٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کو اور زیادہ کھول کر بیان فرما دیا۔ بخاری میں عمر بن عاص کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے تو صحیح فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں یہ گہرا اجر۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بریدہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنمی۔ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے تو وہ جہنمی ہے، اور اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ مع داود کے الفاظ ہیں، داود کے الفاظ نہیں ہیں اگلی آیت، اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے گئے، اور اس تسخیر کا حاصل یہ تھا کہ وہ بھی حضرت ممدوح کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ یہی بات سورہ میں صاد میں بیان کی گئی ہے، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کر دیے تھے جو اکٹھے ہو جاتے تھے، سب اس کی تسبیح کو دہراتے۔ سورہ سبا میں اس کی مزید وضاحت یہ ملتی ہے، پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا۔ ان ارشادات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد جب اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے تو اس کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے اور ایک سماع بن جاتا تھا۔ اس معنی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ذکر آیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو غیر معمولی طور پر خوش آواز بزرگ تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے۔ جب وہ ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا، یعنی اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔